बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर काशिफ जो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं ब्लैकपूल हॉस्पिटल यूके में, तो वो अपने केसेस की कलेक्शन हमारे साथ शेयर करेंगे। और उसमें ये है कि ये सारे के सारे वो केसेस हैं जो उन्होंने डेली प्रैक्टिस में रिपोर्ट किए थे। और ये जो केसेस हैं ज़्यादातर, चूंकि इनकी स्पेशलिटी एब्डोमिनल और हेपेटोबिलियरी इमेजिंग है, तो इसमें ज़्यादातर केसेस वही होंगे जो डेली प्रैक्टिस में आप लोगों के साथ यानी कि एनकाउंटर होते हैं, जो रूटीन में जब आप लोग रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इसमें यह है कि आप लोग अपने माइक म्यूट रखेंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं दरमियान में तो आप टाइप करके वो जो चैट बॉक्स है उसमें डालते जाएंगे। और एंड में केस के बाद या फिर एंड में सेशन के एंड में हम लोग फिर इन सारे के सारे सेशंस को, जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे जितना टाइम ने अलाउ किया। उसके अलावा बाकी अब हम वही जो आपके साथ मैंने केसेस शेयर किए थे जिस तरतीब में केस 1, 2, 3, 4 जो आपके पास स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे, हम उसी तरतीब से जो है वो इनको रिव्यू करेंगे। केस 1 का मतलब उसी केस 1 का है जो आपके पास भी केस 1 के तौर पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो सेशन है इससे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चलेगा। तकरीबन अभी 10 बजे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 11:30 बजे तक आप लोगों को मैक्सिमम फारिग कर दें। कोशिश यही है कि 11:15, 11:30 तक आप लोग फारिग हो जाएं इसमें। और सेकेंडली जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो केसेस हैं ये एक दिन और अवेलेबल रहेंगे, ताकि आप लोग अगर इनको जाके रिव्यू करना चाहें तो आप लोग फिर जो ये सारी की सारी फाइंडिंग्स दिखा रहे हैं आपको, तो उसमें आपको फिर वो एक पूरा दिन मिल जाएगा दोबारा इन केसेस को देखने के लिए, इन्हीं सेशंस, ये इन्हीं लिंक्स के ऊपर। उसके बाद फिर हम इनको यहाँ से ऑफ कर देंगे, फिर आप उसके बाद इनको नहीं देख सकेंगे। तो आज का दिन और मोस्ट लाइकली कल दोपहर तक आपके पास टाइम होगा इनको रिव्यू करने के लिए। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए मैं डॉक्टर काशिफ को इन्वाइट करता हूँ, और वो अब इसको सेशन को टेक ओवर करेंगे। और उम्मीद है कि आपके सामने जो स्क्रीन है वो केस 1 आपको जो अननोन सिटी लिखा नजर आ रहा है वो है। तो मेरी कोशिश यही है कि इसको मैं उन्हीं स्क्रीन पे या जो आपके साथ जो केसेस शेयर हुए हैं उसी तरह ही नजर आए हैं आपको, यानी हम उसी डायकॉम व्यूअर को यूज कर रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू हुआ तो फिर हम जरूर अपना डायकॉम व्यूअर स्विच करके किसी और पे ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ नदीम लियाकत है और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन एब्डोमिनल इमेजिंग, ब्लैकपूल टीचिंग हॉस्पिटल्स फॉर लास्ट 4 years नाउ। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि मैं निश्तर से ही मैंने ट्रेनिंग की थी सारी, और FCPS पार्ट 2 की, और उसके बाद फिर FRCR किया। और अमीन भाई मेरे बहुत इनके क्लोज कोलीग हैं और हमने इकट्ठी ट्रेनिंग की थी, और हमने एग्ज़ाम भी इकट्ठे ही जो है वो दिए। और उसके बाद मैं फिर यूके में हूँ और अमीन भाई इधर हैं, मगर ये है कि हमारा आपस का यानी कि वो रहता है कि, और मेन मकसद इसका ये है कि इसमें आप लोगों को वो चीज़ें बताई जाएं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सपोजर हो जो कि यूके में कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इसका मेन ऑडियंस वो है जो कि बहुत अर्ली यानी कि यंग रिसेंटली क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट हैं, और उसके अलावा जो रेजिडेंसी कर रहे हैं केसेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा तकरीबन एडवांस तो नहीं कह सकते आप, यानी कि मतलब ये कि थोड़ा सा वो है इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि इसमें क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि हम MDT में डिस्कशन करते हैं तकरीबन सारे ही कैंसर केसेस की, और नॉन कैंसर MDTs भी होती हैं जिसके अंदर कोई जो डिफ़िकल्ट और एटिपिकल केसेस होते हैं तो वो भी डिस्कस होते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि ये केसेस काफ़ी सारी हैं, कुछ इसमें जो इनिशियली कुछ फाइंडिंग जो हैं वो एज इट इज़ पिक नहीं हुई, मगर बाद में जो हमने रिव्यू किया उसमें हमें मिली, इसमें कुछ मैंने भी रिपोर्ट किए हैं, कुछ मेरे बहुत कोलीग इनके क्लोज कोलीग्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। तो और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ यानी कि हमें एक चीज़ पे स्टिक नहीं होना होता। हमने यानी कि इसमें एब्डोमेन में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपने इसमें बहुत गौर से और हर चीज़ देखनी होती है, और बैकग्राउंड नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए फिर आपने, अगर आपको एक चीज़ आ जाए तो आपने इसको नेक्स्ट चीज़ें क्या देखनी है। तो इस तरह से ये हो जाता है कि आपकी एक चेकलिस्ट बन जाती है और आप उसको
उस चेकलिस्ट के थ्रू जो है ना आप चीज़ें को वो देखना शुरू कर देते हैं, एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। क्योंकि अगर आपका वो बैकग्राउंड नॉलेज उस तरह से ना हो, आप अपनी चेकलिस्ट और अपनी रिव्यू एरियाज आपने डेवलप ना किए हों, तो फिर आप डेफिनेटली सामने पड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियस होती हैं वो कई दफ़ा मिस हो सकती हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम केस नंबर 1 पे आते हैं। एक्चुअली ये केस नंबर 1 एब्डोमिनल एक्सरे था जो कि किसी वजह से अपलोड नहीं हो सका। तो इसमें एब्डोमिनल एक्सरे आमतौर पे अब एक किस्म से ऑब्सलीट इन्वेस्टिगेशन बन गई है अनटिल अनलेस कोई बहुत ही लिमिटेड यूज हो। जैसे ये पेशेंट आया था तो इसके जो क्लिनिशियन ने मुझे फ़ोन किया कि हमें ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट करनी है, तो क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन ऑब्स्ट्रक्शन टाइप थी तो उसमें मैंने कह दिया था कि चलो ठीक है आप पहले एक्सरे कर लें, अदरवाइज स्टे टू सीटी आमतौर पे मोस्ट ऑफ टाइम्स। और इवन हम आपका कैलकुलाई वगैरह भी नहीं देखते तो उसका भी हम सीटी यानी कि प्लेन के यू भी कर देते हैं। तो इस केशन में अंदर क्योंकि ये पेशेंट थोड़ा यंग था तो हम जरा हेजिटेंट थे कि यार इसको सीटी करने से पहले चलो देख लेते हैं कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की कुछ खास चीज़ें नज़र आ रही हैं तो इसमें हम तो इसको हम फिर वो कर देते हैं। अदरवाइज जो है इसका कोई अल्टरनेटिव थिंकिंग से कोई डायग्नोसिस बनाते हैं तो सीटी अगर ना करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अंदर जिन लोगों ने इसको स्कैनोग्राम को देखा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले आप इसको जो है स्काउट इमेज या स्कैनोग्राम्स को ज़रूर देखें, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। इसके अंदर हमें एक क्लासिफिकेशन मिली थी जो कि प्लेन एक्सरे में बड़ी ऑब्वियस थी, यहाँ पे थोड़ी सी क्योंकि इसकी डोज जो थी थोड़ी होती है तो इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी वो नहीं आती, मगर आप देख सकते हैं इसमें एक कैल्सिफिकेशन पड़ी हुई है। तो अब कैल्सिफिकेशन जब पड़ी होती है तो इसमें फिर आपके पास डिफरेंशियल आ जाते हैं कि यूरोटारिक तो नहीं है, इसमें कैलकुलस तो नहीं है, अगर फीमेल पेशेंट है इसके अंदर कोई डर्माइटिस तो नहीं है, इसके अंदर पेंडिकुलिथ भी हो सकती है या और कैल्सिफाइड लिम्फ नोड भी हो सकता है। तो फिर इस पेशेंट का हमने सीटी इवेंचुअली कर दिया। तो ये निस्बतन एक सिंपल केस है। इसके अंदर टीचिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो आप देख रहे हैं नीचे एक बड़ा लेमिनेटेड सा कैल्सिफिकेशन है जिसके अंदर लूसेंसी भी है। तो इसका मतलब है कि ये एक चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है और लेयरिंग हो रही है इसकी। तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ लेमिनेटेड कैल्सिफिकेशन। थोड़ी सी एयर है अपेंडिक्स में, मगर अपेंडिक्स देखें आप कितनी डायलेटेड है और इसके साथ इसमें स्ट्रेंडिंग काफ़ी सारी है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड एक्यूट अपेंडिसाइटिस है ड्यू टू अपेंडिकुलिथ। इसके अंदर टीचिंग पॉइंट ये है कि स्कैनोग्राम देखना चाहिए। ये पेंडिकुलिथ एक्चुअली आपको अप टू 10% ऑफ केसेस के अंदर नज़र आती है, मगर दिस इज 90% स्पेसिफिक कि ये दिस पेशेंट विल गोइंग टू हैव अपेंडिसाइटिस, और अगर प्रेजेंट कर रहा है तो वो उसको अपेंडिसाइटिस होगी। तो दूसरा टीचिंग पॉइंट इसमें ये था कि ये पेशेंट रिलेटिवली यंग है। अगर पेशेंट जो है इसमें आपने साथ में एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस देखनी है, ऑब्वियसली बात है लंग विंडो करेंगे, आप देखेंगे कोई परफोरेशन तो नहीं है, उसके साथ और कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो इसके अंदर ये कुछ नीचे थोड़ी सी कैल्सिफिकेशंस आ रही थी, मगर ये दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इज़ आउटसाइड द लाइन ऑफ यूरेटर, सो यूरेटरी कैल्सिफिकेशंस नहीं है ये। तो और इसमें कोई फ्लैगमन फॉर्मेशन या फिर कोई कलेक्शन, कोई फिस्चुला, कोई साथ में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्मॉल बाउल, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें अपने रिपोर्ट की इसके अंदर आपने जो है वो डालनी है, यानी कि इसको आपने मेंशन करना है बहुत ही शॉर्टली। तकरीबन 1-2 लाइनों के अंदर आपने जो पर्टिनेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं वो ज़रूर बतानी है। दूसरी बात ये है कि हमने जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें हमने देखा है कि अब अबव 60% 60 ईयर्स के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आमतौर पे हम एक डिस्क्लेमर ज़रूर डालते हैं कि पॉसिबिलिटी अगर अपेंडिसाइटिस हो विदाउट ऑब्वियसली विदाउट अपेंडिकुलिथ और बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन ना हो तो उसमें अपेंडिशियल ट्यूमर जो होते हैं वो आमतौर पे निकल आते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे मेडिकली आपको बहुत सेफ होना चाहिए तो ये डिस्क्लेमर हम ज़रूर डालते हैं, और हमारी प्रैक्टिस में ये है कि कई दफ़ा निकल भी आते हैं। तो मोर देन 60 ईयर्स आप याद रखें, जब भी आप अपेंडिसाइटिस रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर बताएं कि ये अपेंडिसाइटिस के अलावा सेकेंडरी टू क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन तो होती है अपेंडिसाइटिस के अंदर, मगर अंडरलाइंग ट्यूमर जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो और वो सेकेंडरी अपेंडिसाइटिस हुआ हो उसको।
تو یہ نسبتاً ایک ایزی کیس تھا. اس کے بعد ہم کیس نمبر 2 پہ چلتے ہیں. کیس نمبر 2 ایک نسبتاً کمپلیکس کیس تھا. اس کا 2 MDTs میں ریویو ہوا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وہ بتاتا ہوں، مطلب یہ کہ فائنڈنگز آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی اس کی فائنڈنگز، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پک بھی کر لی ہوں گی. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا ایک یونیفائنگ ڈائگنوسس بنانا ہے، اور اس کے اندر آپ نے کیا یعنی کہ کیا سوچنا ہے، اور آپ نے اس کو کس جگہ ریفر کرنا ہے. وہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے وہ ڈائگنوسٹک نہیں ہوتا، وہ کلینکل ہوتا ہے. تو جب آپ کلینکل ڈائگنوسس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پیشنٹ کو ایز اے ٹریٹنگ ڈاکٹر آپ ٹریٹ بھی کر رہے ہیں، مطلب یہ آپ مینیج کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے. تو اس کے اندر آپ کا انپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو کہاں پہ یعنی کہ ڈسکس کرنا ہے، اور کس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور اس پیشنٹ کے آؤٹ کمس کیا ہوں گے. اور تو اس کے حساب سے آپ نے اپنی رپورٹ کے اندر ضرور ایڈ کرنا ہے. اس میں اب پہلے سے لنگ ونڈو آ گئی ہے، تو ہم نے دیکھ لیا ایک نوڈیول پڑا ہوا ہے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ، رائٹ لنگ میں، پروبلی ان دا مڈل لوب. اور باقی کوئی خاص اتنے بڑے نوڈیول نہیں ہیں. مگر اس کی جو سافٹ ٹیشو ونڈو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائنڈنگز ہیں. ہاں، تو ایکچولی اس کے ساتھ انیشلی رپورٹ کیا ہوا اور بعد میں نکلا کیا، تو میں ایکچولی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت obvious بات ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل جو ہے وہ لیور ڈپازٹس ہیں، اور دے آر ویری اگلی لکنگ. جو لوگ یعنی کہ بڑی فریکوینٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اس کی، ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو میٹس ہیں، ڈیفینیٹلی میٹس ہیں، یہ زیادہ تر یہ پرائمری HCC لیس لائکلی ہے، کیونکہ ایک تو بیک گراؤنڈ لیور جو ہے وہ اتنا سیروٹک نہیں ہے، بلکہ سیروسس نہیں ہے اس میں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. تو HCC کی پریزنٹیشن ایسی عام طور پہ نہیں ہوتی، ملٹی فوکل HCC کی. تو یہ آپ کو لگ رہی ہے ویری اگلی لکنگ اور بڑے نیکروٹک ٹائپ کے ہیں، تو یہ عام طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس میں کوئی میوسینس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. تو میوسینس کے لیے کیونکہ پیشنٹ فیمیل تھی، تو اس میں اندر جو آپ کا فرسٹ، اگر آپ اس میں ڈیپ تھنکنگ نہ کریں، زیادہ بہت ہی کیئرفلی نہ دیکھیں، تو کیونکہ اس کے اندر ایک نیچے ایک بہت بڑا میس تھا، جو کہ عام طور پہ اگر آپ مجھے فرسٹ ٹائم دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے میں بھی یہی کہوں، بلکہ ہو سکتا ہے میں نے بھی کہا تھا اس ٹائم پہ کہ یہ اوویرین اوریجن میں ہو سکتا ہے، اور یہ آکوپائی کر رہا ہے ایبڈومن کو، اور یہ مڈ ایبڈومن تک جا رہا ہے، ڈسپلینگ اور اسپلینگ آف ویسلز، اور پیشنٹ فیمیل ہے. اور اس کو جو ہے وہ لیبل آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. اس پر آپ دیکھیں مومنٹم اس کا کتنی نوڈولیرٹی اور تھکننگ ہے. کچھ اس کی کنجیشن اسائٹس کی وجہ سے بھی ہے، اور کچھ اس کے اندر جو ہے وہ مینٹل کیکنگ بھی ہے انٹیریئر پیریٹونیل تھکننگ کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں آپ ڈال کے اس کو بڑے آرام سے آپ اس کو ویرین ملکنیسٹی ڈال سکتے ہیں. تو گائنی MDT میں یہ ڈسکس ہوا، تو اس کی مینٹل ایک قسم کی بایوپسی لی گئی. تو اس مینٹل بایوپسی میں اور ساتھ میں CA1-5 کوریلیشن کی گئی. CA1-5 تھوڑا سا ریز ہو سکتا ہے ایپیتھیلیل ٹیومرز میں، مگر اس کی جو مینٹل بایوپسی آئی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کینسر آف کولوریکٹل اوریجن. تو گائنی MDT والوں نے پھر ریفر کر دیا کولوریکٹل MDT میں، جس کے اندر میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. تو پھر ہم نے اس کو ریویو کیا دوبارہ سے. تو اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو ویل اینڈ گڈ، یعنی کہ آپ کی آئیز ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں اس کے بارے میں دیکھنے میں. تو اگر نہیں دیکھا تو اس کا یہ ٹیک ہوم میسج ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹیومر ہے، 2 ٹیومر ہے، یا ایک ٹیومر ہے اس کے ملٹیپل جو ہیں ڈپازٹس ہیں. تو اس میں ڈسٹل ڈسینڈنگ میں دیکھیں تو آپ کو بڑی اگلی لکنگ تھکننگ آ رہی ہے یہاں پہ، اور کچھ ٹیومر جو ہے وہ لگ رہا ہے جیسے یہ اسپریڈ کر دی، اس میں لوکل آؤٹ بریک ہو گئی ہے، اور کچھ ویسلز ہیں جس کے تھرو یہ انویژن کی ہوئی، جس کو ہم ایکسٹرامورل ویسکولر انویژن کہتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی کولونوسکوپی ہوئی اور اس کی بایوپسی ہوئی، تو یہ میوسینس ایڈینوکارسینوما آف دا ڈسینڈنگ کولن تھا. آپ اس کے اندر آپ اس کی تھیوری پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر بالکل یہی پریزنٹیشن ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بڑا ہی اگلی لکنگ ٹیومر ہوتا ہے، اس میں تھکننگ ہوتی ہے، ایکسینٹرک بھی ہو سکتی ہے، آؤٹ بریک ہوتا ہے عام طور پہ، ساتھ میں ایکسٹرامورل ویسکولر انویژن ہوتی ہے، اور اس کے اومینٹل ڈپازٹس اور میٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز اویرین بنائی تھی ہم نے انیشیلی،
یہ ایک اومینٹل ڈپازٹ تھا بہت بڑا، اور یہ اوویرین کینسر نہیں تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھکننگ ہے اور انہینسمنٹ ہے پیریٹونیل لائننگ کی، انٹیریور پیریٹونیل تھکننگ ہے تو مینٹل کیکنگ ہوگی، اور یہ ملٹیپل میٹس ہیں. تو یہ ایک ویژول میموری کے طور پہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے میٹس دیکھیں گے تو اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں میوسنس ٹائپ کے ہیں. میوسنس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہو سکتی ہیں. میوسنس ایڈینوکارسینوما ہو سکتا ہے، سسٹ ایڈینوکارسینوما ہو سکتا ہے، اووریز کا، بلکہ مگر ساتھ میں جی آئی اوریجن آپ ضرور دیکھیں، ساتھ میں آپ اسٹمک دیکھیں، اس کے بعد آپ اپینڈکس دیکھیں، اس میں میوکوسیل ہوتی ہے عام طور پہ، اس کا ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کولن کے اندر ضرور لازمی طور پہ دیکھیں. باقی پھر بعد میں ہم اس کی اسٹیجنگ پوری سی جی تھورکس ایبڈو پیلوس ہوتا ہے، تو جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لنگ نوڈیول بھی تھا جو کہ سسپیشیس تھا، اباؤٹ لائک 4 ملی میٹر. تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو وہ اس کی پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. وہ بھی ایم ڈی ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی وہ بہت، کیونکہ اس میں آپ نے ملٹیپل فیکٹر دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں میٹاسٹائک ڈیزیز ہے، ایک سنگل آرگن انوالوڈ ہے، ملٹیپل آرگنز ہیں، پیشنٹ کا پرفارمنس اسٹیٹس کیا ہے، فرائلٹی کیا ہے، انڈیکس کیا ہے اس کا، اس کے بعد پیشنٹ کی اپنی وہ جو ہے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور وہ خود کیا چاہ رہا ہے. تو پھر ہم اس کو اس کے حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں. عام طور پہ اس طرح کے پیشنٹس کے اندر اگر ہم نے ٹریٹ کرنا ہو اور تو پھر ہم ایک پیٹ اسکین بھی عام طور پہ کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ چیزیں ساری پتہ لگ جاتی ہیں، اور وہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ایکوریسی کے ساتھ آپ اسٹیجنگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ بیس لائن جو ہے نا وہ آپ ساری چیزیں ڈاکومنٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے اس کی ایکٹیولی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو پھر ہم اس کا لیور کا ایم آر بھی کریں گے. اس کے اندر ہم کیا کریں گے، اس میں اندر ہم جتنے بھی لیور کے لیجنز ہیں جو کہ میٹاسٹیٹک ہیں، کیونکہ اس میں کچھ سسٹ بھی ہیں، دیکھیے سسٹ ہے، کچھ ہیمنجیوماز بھی ہو جاتے ہیں اس کے اندر، تو کچھ میٹس بھی ہوتے ہیں، تو یہ مکسچر سا چیزیں ہیں. تو اس کے اندر پھر ہم وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں کہ سیگمنٹ کے اندر کس سیگمنٹ میں اور کتنے سائز کا میٹ تھا، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد اس میں کتنا ہوا. تو یہ ایک بڑی ہی ایک اسٹرنس ایکسرسائز ہوتی ہے اس کو انیشلی اسٹیج کرنا. تو اس کے بعد پھر اکارڈنگلی پوسٹ ٹریٹمنٹ ہم اس کو دوبارہ سے پھر اسیس کرتے ہیں 3 منتھس اور 6 منتھس کے اندر. جی یہ ایک ایم آر آئی ہے، اور ایم آر آئی آف دا لیور. یہ اس کا یعنی کہ فائنڈنگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں اس میں عام طور، یعنی کہ مگر مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو دکھانا کہ پریمووسٹ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں، اب اسٹارٹ ہو گیا شاید، تو ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پہ عام طور پہ لیور کے ایم آر آئی جو ہیں وہ پریمووسٹ سے ہم کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو ایک پریمووسٹ ایم آر آئی کی امیجنگ دکھائی جائے. تو بیسک سیکوینسز سارے آپ کو بھی آئیڈیا ہوں گے، وہ تقریباً پری سیٹ ہوتے ہیں اور ویسے ہی ہوتے ہیں. اس میں فرق کیا ہوتا ہے پریمووسٹ کے اندر کہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، 20 منٹس میں ہم کرتے ہیں. ایک ڈیلیٹ فیز ہوتا ہے جو کہ گیڈلینیم کے اندر ہم صرف 5 منٹس کے بعد ڈیلے ہوتا ہے، اس کے بعد عام طور پہ ہم نہیں کرتے. تو اس کا یعنی کہ آپ کو دکھانے کا یہ تھا کہ سیکوینسز وہی ہیں. اس میں پہلے T1 ان فیز اینڈ آؤٹ آف فیز، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹراٹیومرل فیٹ ہے کہ نہیں ہے، اور بیک گراؤنڈ لیور کے اندر اس کی فیٹ کتنی ہے. اس کے بعد T2 کرتے ہیں، اس میں ہیولی ویٹڈ ایک کرتے ہیں، اور ایک ہم فیٹ سپریشن کے ساتھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈائنامک امیجنگ، اس کے اندر پری گیٹ یا پری پریمووسٹ، اس کے بعد آرٹیریل، پورٹل وینس، ایکویلیبرم اور ڈیلیٹ فیزز. تو اس کے اندر یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. اس میں مشکل ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ ہم جب پیک سسٹم پہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو آپس میں ایک ٹرائنگولیٹ کر لیتے ہیں. تو تقریباً سارے سیکوینسز خصوصی طور پہ جو وہ ہوتے ہیں پوسٹ کانٹراسٹ ہوتے ہیں، پری اینڈ پوسٹ کانٹراسٹ، تو ہم ایک اس میں دیکھتے ہیں ساتھ، ہم یعنی کہ بالکل ایک طرح سے ہم اس کو سنک کر کے دیکھتے ہیں. تو اس سے پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ چیزیں کیسی ہیں. تو اس میں آپ کو سمپل ایک میں دکھا دیتا ہوں کہ پری کانٹراسٹ کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لیور کے اپنے حالات کیسے سے ہیں. تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لیور کے مارجنس ریگولر ہیں، نوڈولر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سیروٹک لیور ہے. تو جب سیروٹک لیور ہے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم اس کو، اگر آپ کو بھی ہسٹری پرووائڈ کرے یا نہ کرے، تو آپ کو ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ ہم اس میں SCC رول آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس کا آرٹیریل فیز ہے. اس کے اندر دیکھیں آپ کہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں جو کہ آپ یہ انہینسمنٹ ہے اس کے اندر. اس کے بعد کچھ ایریا یہ ہے اس میں انہینسمنٹ ہے. اس کے بعد ایک ایریا بالکل
पोर्टल वेन के साथ है जिसके अंदर इन्हेंसमेंट है। उसके बाद कुछ टाइनी बिट्स यहाँ पे आपको पड़े हैं राइट लोब के अंदर पोस्टीरियरली, सेगमेंट 6 के अंदर, 5-6 के अंदर। और आप ये देखें कुछ डिफरेंशियल है एनहांसमेंट का भी, तो इसकी वजह भी कुछ हो सकती है। तो आपको मैं एक बात यानी कि आपने नोट किया होगा कि आप प्रीमोविस्ट स्टडीज देखते हैं रेगुलरली, और अगर अभी प्रीमोविस्ट आ गया है तो आप लोग करेंगे, तो इसमें हमेशा आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल फेज होता है हमेशा इसमें ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट्स आ रहे होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म अभी तक इज नॉट वेरी वेल नोन। इसको इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, खुसूस तौर पे अगर पेशेंट यंग हो। जिस तरह ये पेशेंट है इसके अंदर जो ब्लरिंग है ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट्स की वजह से वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आप काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। मगर कुछ पेशेंट जो एल्डरली होते हैं जिसमें साइटिस होती है साथ में, और जो ब्रेथ होल्डिंग नहीं कर सकते सही तरीके से, तो उसके अंदर जो ब्लरिंग होती है ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम कंट्रास्ट डिस्निया कहते हैं। तो ये बड़ी वेल नोन एंटिटी है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है मगर ये होती है आमतौर पे। तो इसका कॉज अभी तक मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि इसमें, शायद मैं दोबारा लिटरेचर रिव्यू करूं तो उसमें आइडिया हो जाए, मगर ये हम बड़े फ्रीक्वेंटली देखते हैं। तो हम इसको बहुत केयरफुली करते हैं T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आर्टिकल फेज खसूसी तौर पे। तो इसमें अंदर आपने देख लिया कि मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल एनहांसमेंट शो कर रही हैं। तो इसमें आपको फौरी तौर पे ज़हन में आ जाएगा कि आर्टिकल एनहांसिंग लीजन इन बैकग्राउंड ऑफ सिरोसिस ऑलरेडी इज HCC until unless proven otherwise। मगर यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, आप उसको आगे देखेंगे पोर्टल वीनस फेज के अंदर। मेरा ख्याल है सीक्वेंसेस उसके साथ से सिंक नहीं हुए। चलें, ये पोर्टल वीनस फेज है इसका। इसके अंदर आप देखें ये वॉश आउट है। यहाँ पे हमें एक लीजन नज़र आई थी जो कि अब नज़र नहीं आ रही, हाइपो इंटेंसिटी है। इसके बाद ये लीजन थी जो कि नज़र नहीं आई, मगर आप ये चीज़ भी देखेंगे कि एक लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है जिसके अंदर हाइपो इंटेंसिटी है, जो कि हमें बहुत अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा था आर्टिकल फेज के अंदर। तो इसका रीज़न आपको बड़े ही आराम से पता होगा कि ये पोर्टल वेन है और इसकी जो है ये राइट ब्रांच है इसकी। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो वॉश आउट हो रहा है। तो इस वॉश आउट की वजह ये है कि क्योंकि ट्यूमर जो है इसके अंदर थ्रोम्बस कर चुका हुआ है। तो HCC ट्यूमर जो कि वीनस इन्वॉल्वमेंट कर चुका हुआ है इसके अंदर। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं हमेशा हमसे पूछते हैं कि ये ब्लैंड है कि ये ट्यूमर थ्रोम्बस है। ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि एक स्टेट होती है ऑलरेडी सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर ब्लैंड थ्रोम्बस बड़े आराम से बन जाते हैं, मगर आपको उससे डिफ्रेंशिएट करना है इसके साथ ट्यूमर थ्रोम्बस के साथ। तो ट्यूमर थ्रोम्बस आप देखें कि इसका जो सिग्नल है वो बिल्कुल HCC के सिग्नल के साथ फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा है। तो आइडियली तौर पे जो पोर्टल वीनस फेज है तो उसको एनहांसमेंट होनी चाहिए उसी तरीके से, मगर ये वॉश आउट शो कर रहा है बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये ट्यूमर्स के बिल्कुल एडजेसेंट पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि इसकी आप डिस्टेंशन चेक करें, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है। तीसरा, इसके अंदर एनहांसमेंट भी हुई थी और अब जो है कि ये हाइपो इंटेंस हो गया। और इसके बाद ये होता है कि डिफ्यूजन के ऊपर इसका सिग्नल बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, वो भी उसके अंदर भी जो है हम अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि उसके अंदर भी आप देखेंगे कि कई दफ़ा ये बिल्कुल ब्राइट उस तरह से नहीं होते, इसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आपको नज़र आती है। तो इसमें आपने देख लिया मल्टीपल फोकस हैं और अप टू 2 सेंटीमीटर है, मेरे ख्याल एक शायद लीजन 2 सेंटीमीटर से ऊपर भी था। तो ये डेफिनेटली हम इसको आमतौर पे लायराइड कैटेगरीज में हम इसको करते हैं। तो डेफिनेटली ये लायराइड 5 है एटलीस्ट। उसके बाद इसका कुछ होते हैं, इसको लायराइड 5V भी लिखते हैं। उसके अंदर ये होता है कि कुछ होते हैं कि वो अगर आपको HCC टाइप ना लग रहा हो मगर ट्यूमर थ्रोम्बस लग रहा हो तो उसके अंदर वो लायराइड 5V लिखते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ लायराइड 5 विद वीनस पोर्टल वीनस इन्वॉल्वमेंट। बेसिकली इसका मकसद ये होता है बताना, डॉक्यूमेंट करना कि ये ट्यूमर ऑपरेबल नहीं है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इसकी वो बता देता हूँ कि MDT में हम क्या डिस्कस करते हैं। एक तो हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि साइजेस लायराइड, और उसके बाद कितने सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट है, कितने लीजन्स हैं, कितना साइजेस हैं।
اس کے بعد دو عام طور پہ ہوتی ہیں کہ اس کی ڈسیکشن کرنی ہے کہ اس کی ہم نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. تو اس کے اندر مختلف کرائٹیریاز ہوتے ہیں. عام طور پہ جو ہم فالو کرتے ہیں وہ ملان کرائٹیریا ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے کرتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کے لیے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریسیکشن بھی ہو سکتی ہے, اس کی ایک سنگل لیجن ہو تو اس کے اندر پارشل ہیپیٹیکٹمی. اس میں لیور از اے ویری گڈ آرگن ان ٹرم آف ریجنریشن, تو اس کے اندر ہم اپ ٹو 2/3 تک ہم اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم بہت ہی فریکوینٹلی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ہے اس کے میٹس بھی نکالے ہوتے ہیں, ایچ سی بھی نکالا ہوتا ہے, اس کا ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے. تو ہر طرح کی ایک ویریبل یعنی کہ جو بھی ٹریٹمنٹ اس کو اس کے گائیڈ لائن کے حساب سے سوٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو آفر کی جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر وہ جس طرح یہ کیسز ہیں اس کے اندر پھر بعد میں وہ کیمو ایمبولائزیشن یا ریڈیو فریکوینسی ایبولیشن یا پھر ریڈیشن ایمبولائزیشن وغیرہ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ سبجیکٹ نہیں ہے اس کورس کا تو یہ بہت ہی ڈیٹیل ایک جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکشن ہے. تو اس کے بعد اس میں اب امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہم ڈیفیوژن کرتے ہیں. ڈیفیوژن ہم عام طور پہ 3 اس کے اندر کرتے ہیں, بی ویلیوز پہ کرتے ہیں, B50, B500, B800. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز ہوتے ہیں تو آپ کو جو 500 800 پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈینس سیل پیکنگ ہوتی ہے. تو جو نارمل لیجنز ہوتی ہیں وہ سپریس ہو چکی ہوتی ہیں اس ٹائم تک. تو اس مطلب ہے کہ وہ چیزیں واقعی جو ہے کوئی کنسرننگ ہے. اس میں انفارچونیٹلی سیکوینسز پوری اس کی طرح سسٹمیٹک طریقے سے اپلوڈ نہیں ہوئے, تو مجھے تھوڑی سی ٹائم دیں میں اس کو نکالوں اس کی ڈیفیوژن کا. یہ تو یہ آپ دیکھیں گے اس کے ڈیفیوژن. تو یہ ہم اس کی لو ویلیوز B0, B50, B300, B500, B800, تو اس کے اندر ہم اس کو مختلف بی ویلیوز پہ ہم کرتے ہیں. تو اگر آپ صرف ڈیفیوژن کریں گے تو دیٹ از ایز سچ ناٹ اے ویری لائک ڈائگنوسٹک. اس میں آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ لیجن جو ہیں وہ ملیگننٹ ہیں, مگر آپ کو ہمیشہ سے ڈیفیوژن جو ہے وہ ایک اسٹڈی کے طور پہ یعنی کہ ایز اے پارٹ آف دا اسٹڈی دیکھنی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی جو ڈائگنوسٹک جو ہے وہ ییل جو ہے اس کی آپ کی کانفیڈینس انوالو وہ آپ کو زیادہ کر دیتی ہے. تو اس کے اندر یہ ایریاز تھے جو کہ وہ ہائی ڈیفیوژن ویلیو کے اندر بھی ہائی آ رہے ہیں, تو دے ہیو گاٹ ڈینس سیل پیکنگ. تو اسی طرح آپ یہ پورٹل وین کا بھی برانچ رائٹ برانچ میں دیکھیں, اس میں تھوڑے سے ہائی ڈیفیوژن سگنل آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایریاز آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو کہ لمف نوڈل پورٹا ہیپیٹس اور اس کے سیلک ایکسس اور ہیپیٹک آرٹری کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کے اندر لمف نوڈس بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو اس کے بعد ہم کیس نمبر کیس نمبر 4 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے آرٹیریل اور وینس فیزز دونوں کیے ہوئے ہیں. دا ریزن وائی بیکاز الٹرا ساؤنڈ جو کہ پرووائڈ نہیں کیا اس کے اندر پینکریاس کے اندر ایک لیجن ہمیں نظر آئی تھی, تو ہم نے اس کے پھر پینکریاٹک پروٹوکول پہ کیا. تو جو کہ آپ بڑے اوبیسلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انہینسنگ لیجن پڑا ہوا ہے, دیٹ از ایٹ دا جنکشن آف باڈی اینڈ دا ہیڈ. اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ویسل بھی جو کہ اس میں لگ رہی ہے کہ جیسے اس میں اس کی انکیسمنٹ ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کی ٹیومر ہیں. اس کے بعد آپ اس کو وینس فیز میں دیکھیں, اگین ہم جو ہے اس کو ملا کے دیکھتے ہیں آرٹیریل وینس سائملٹینیسلی ٹیکسٹ کے اندر ایک ساتھ ہی آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ زیادہ انفارمیشن اس کی گیدر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ٹپکلی دیکھیں گے اس کی جو ہائپر انہینسمنٹ تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی. تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آیا ہوا کہ یہ نیٹ ٹیومر ہے, نیورو انڈوکرائن ٹیومر. تو نیورو انڈوکرائن ٹیومر جو ہیں وہ انٹینسلی ہائپر انٹینس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آئسو اور ہائپر انٹینسٹی شو کرتے ہیں. جو پرائمری ٹیومرز ہوتے ہیں اس کے پینکریاٹک کے وہ بہت ہی لو جو ہے وہ انہینسمنٹ شو کرتے ہیں اور کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ آئسو ڈینسٹی اور تھوڑی سی ہائپر ڈینسٹی آ گئی ہے. تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ ایک
امیجنگ وائز ایک نیٹ ٹیومر کے طور پہ ہے. اس کے اندر مگر آپ نے جب بھی آپ نیٹ ٹیومر دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے بڑا کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ عام طور پہ اور کئی دفعہ سنکرنس بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ مطلب یہ کہ ملٹیپل ٹیومرز آپ دیکھ سکتے ہیں کئی دفعہ, اور آپ کو ذہن میں یعنی کہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اور کون سی سائٹس ہوتی ہیں جس کے اندر نیٹ ٹیومر کر سکتا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ لیور میں بڑی جلدی میٹاسٹائز کر جاتے ہیں. تو آپ نے فوری طور پہ لیور چیک کرنا ہے اچھی طریقے سے, آرٹیریل فیز میں خصوصی طور پہ, کیونکہ اس کے میٹس بھی جو ہیں وہ ہائپر ڈینس ہوتے ہیں. سوری, دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میں اس کا الٹرنیٹیو ڈائگنوسس بڑے آرام سے دے سکتا ہوں اگر مجھے کوئی رینل ٹیومر ملے یا پھر مجھے کوئی ایویڈنس آف نیفریکٹمی ملے, کیونکہ رینل میٹس جو پینکریاز میں ہیں وہ بڑے ہی یعنی کہ بہت زیادہ کامن تو نہیں کہہ سکتے, مگر یہ کہ از اے ویری ویل نون اینٹی, اور عام طور پہ یہ کچھ نیفریکٹمی ہو جاتی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد اس کے سرویلنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو مگر کیونکہ اس کیس کے اندر آپ نے کڈنیز ضرور دیکھنی ہے اور اس میں ڈاکومنٹ بھی کرنا ہے کہ کڈنیز کے اندر کوئی ٹیومر نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر چانس ہے کہ یہ پینکریاٹک ٹیومر ہے, اٹ سیلف پینکریاٹک ٹیومر ہے, اور اس کے اندر اور اس کے فیچر جو ہیں سارے اینڈوکرائن ٹیومر کی طرح سے نظر آ رہے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پینکریاٹک ٹیومر اور یہ کریکٹرسٹک فیچرز ہیں نیٹ کے. اچھا, اس کے بعد میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ ہم اس کو سنکنس ٹیومر ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے کہ اس کے اندر اور تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کے اندر جب میں رپورٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک چیز یہ نظر آئی, نوڈیول. یہ عام طور پہ اگر نیٹ ہوتے ہیں اور سنکنس یا تو اس میں ہوتے ہیں میزینٹری کے اندر ہوتے ہیں, مومنٹم میں ہوتے ہیں, یا پھر اسمال باؤل اپینڈکس ٹرمینل ایلیم میں ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کچھ اس کا سیکمز اور اوپر پروکسیمل اسینڈنگ کولون کے ساتھ تھا. تو یہ بھی یہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے, تو مگر کیونکہ آپ کے پاس ایک پرابلم ہے اور اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے اور یہ انہینسمنٹ بھی شو کر رہا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے پولیپ ہو سکتا ہے یہ ٹیومر پیڈنکلیٹڈ پولیپ ہو, یا ہو سکتا ہے یہ جو ہے ڈائیورٹکلی ہو, مگر کیونکہ اس میں بیک گراؤنڈ ڈائیورٹیکولر ڈیزیز اتنی زیادہ نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے یہ نیٹ بھی ہو. تو یہ آپ کو ایم ڈی ٹی کے اندر ڈاکومنٹ لازمی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کولونوسکوپی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو دیکھنا چاہیے. عام طور پہ اس کے بعد ہم اس کا آکٹیوٹائڈ, بلکہ آج کل پینٹیوٹائڈ آ گیا اسکین, جو کہ نیوکلیئر میڈیسن میں ہوتا ہے کہ ریڈی فارماسیوٹیکل کے تھرو ہوتا ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سومیٹوسٹیٹن ریسیپٹر اپٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس میں کچھ ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ سومیٹوسٹیٹن ریسیپٹر اپٹیک نہیں کرتے. تو میں آپ کو اس ٹائم وہ اسٹڈی تو نہیں دکھا سکتا, انفارچونیٹلی میں لایا نہیں شاید, تو مگر اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ دونوں ٹیوبرز جو تھے وہ سومیٹوسٹیٹن ریسیپٹر اپٹیک نہیں کر رہے تھے, مگر ان کا اس ٹیومر کی بعد میں ای یو ایس انہوں نے کی تھی اور اس کو تو بایوپسی پروون تھا, اور اس کی بھی کولونوسکوپی کی تھی. آئی کانٹ ریمبر, میرے خیال شاید اس کیس ابھی بھی چل رہا ہے, تو اس کا کیا آؤٹ کم نکلا یہ مجھے بھی اس ٹائم آئیڈیا نہیں ہے, مگر یہ بھی سسپیشیس تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ نیورونڈوکرائن ٹیومر ہو. تو اس کے اندر لرننگ پوائنٹس یہ ہیں کہ پینکریاٹک ٹیومر انہینسنگ آرٹیریلائزڈ, اور اس کے بعد اس کے کیا ڈیفرینشیل ہو سکتے ہیں, اس میں آپ نے کیا کیا جگہیں دیکھنی ہیں. لیور آپ نے بہت اچھی طرح سے اسکرین کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کی بہت غور سے دیکھنی ہے کہ وہ لیور کے کڈنی کے میٹس تو نہیں ہیں. اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر باقی ساری جگہ اسکین کرنی جہاں پہ پوٹینشلی جس میں مومنٹم, میزنٹری اور اسمال اور سم ٹائمس لارج باؤل بھی انوالو ہو سکتی ہیں. یہ کیس تھا بہت ہی یعنی کہ ایک عجیب و غریب پریزنٹیشن تھی. پیشنٹ پریزنٹ کیا اس نے ایبڈومینل پین کے ساتھ جو کہ امبلائکس کے ارد گرد تھا. اس کا ہم نے سی ٹی اسکین کیا اور ہمیں ایک ملٹی لوکولر ایک ایریا ملا جو کہ ابرٹ کر رہا تھا انٹیریور ایبڈومینل وال کو, پیریٹونیم کو بھی اس نے تھوڑا سا انوالو کیا, اس میں تھکننگ ہے, اور اس کے بعد ایک لینئر ایریا جا رہا ہے جو کہ اس کے امبلائکس کی طرف, اور کچھ اسٹینڈنگ ہے انٹیریور ایبڈومینل وال سبکوٹینیوس سافٹ ٹیشوز کے اندر. تو اس کے اندر مجھے کوئی یہ میں نے انفیکٹ خود ہی رپورٹ کیا تھا جب میں آن کال تھا,
تو اس کے اندر بڑا مشکل تھا کہ میں اس ٹائم پہ اس کو کوئی ڈائگنوسس دیتا تو سرجن سے جو ہے وہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا. تو اس کو میں نے 2-3 ڈفرینشیل آفر کیے. ایک تو مجھے شک تھا کہ شاید اس کی جو ہے کمیونیکیشن نہ ہو, پرزسٹنٹ ڈکٹ نہ ہو امبلائکل, اور اس کے اندر بعد میں سائنس ہو, اس کے اندر کلیکشن بن گئی ہو. دوسرا ہمیں یہ تھا کہ ایز اٹ از کلیکشن یا کوئی ٹیومر ڈپازٹ نہ پڑا ہو, نیکروٹک ٹیومر کوئی, اور ٹیومر آؤٹ بریک بھی ہو سکتی ہے عام طور پہ, مگر اس کی کولون اتنی زیادہ تھک لگ نہیں رہی تھی, اور یہ بہت ایکسینٹرک تھا, اور لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا اس کے سائڈ پہ یعنی کہ مور انٹیریئر ہے, اس کے ساتھ بہت زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہے. تیسری چیز جو کہ مجھے کرنی چاہیے تھی جو کہ میں نے نہیں کی, اور بعد میں اس میں سرجن نے مجھے اس کا آؤٹ پٹ دیا, اور میں اس ٹائم سوچ بھی نہیں رہا تھا, مگر میں اب آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی آپ کو اگر پریزنٹیشن ملے تو آپ اس کو سوچیں. تو اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ ساری ہی جو تھا مومنٹم تھا اس کا یہ انفارکٹڈ تھا, اور اس کے بعد اس میں کلیکشن بن گئی تھی جو کہ باؤل کو بھی انوالو کر رہی تھی. باؤل اٹ سیلف از فائن واز اٹ, مگر کیونکہ وہ ایڈہیرنٹ تھی تو اس کی باؤل سیکشن بھی ہوئی. تو ہسٹوپیتھ کے اندر یہ آیا فوکل فیٹ اومینٹل انفارکشن. تو عام طور پہ یہ جگہ نہیں ہوتی, اس لیے ہم نے سوچا بھی نہیں, مگر اب آپ ریٹروسپیکٹیولی دیکھ رہے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ فیٹ جو ہے وہ بہت بلرینس ہے اس میں آپ دیکھیں. اور ایکچولی جو مینٹل انفارکشن ہے, اور دو طرح کے ہوتے ہیں, مینٹل انفارکشن ہوتے ہیں اور ایپیپلائک اپینڈیجائٹس ہوتے ہیں. تو اس کا انہوں نے ایک کولیکٹیو وہ بنا دیا ہے, اس کو ہم فوکل فیٹ انفارکشن کہتے ہیں عام طور پہ, ایک امبریلا بنا دی ہے اس کے اندر, ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی یہ صرف سائز کے اوپر تھا کہ مینٹل انفارکٹ بڑے ہوتے تھے اور اپینڈیجائٹس جو ہے وہ چھوٹے ہوتے تھے. تو مگر اس کی جو عام طور پہ لوکیشن ہوتی تھی وہ سائڈ آف دا فلینکس ہوتی تھی, یعنی کہ یا تو سیکم کے پاس ہو اور پریزنٹ کرے اپینڈیسائٹس کی طرح, یا پھر وہ لیفٹ سائڈ ڈسینڈنگ اور سیگمائڈ کے قریب ہو اور وہ پریزنٹ کرے ڈائیورٹیکلائٹس یا اسکیمیا کی طرح, یا پھر کولائٹس کی طرح. مگر اس کیس کے اندر یہ مڈ ٹرانسورس کولن میں ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ اس نے شاید کوئی توجہ نہیں دی ہوگی, تو یہ چیزیں بڑھتی گئیں اور بعد میں ایبسس بن گئی, کیونکہ جگہ انفارکٹڈ ہو گئی تو وہ دیٹ از مور پرون ٹو ڈیولپ انفیکشنز. اور اس کے بعد وہ انفیکشن جو ہے انٹیریئر ابڈومینل وال پہ ڈیرنٹ ہو گئے اور وہ باہر بھی جا رہے ہیں, بلائکس تک جا رہے ہیں, تو اس کی پھر سرجری ہوئی. اس کے بعد ہسٹوپیتھ کے اندر دس واز ناٹ اے کینسر, جو کہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ ہماری ویسے بھی بہت ہی یعنی کہ لو سسپیشن تھا, مگر انفیکٹ وٹ اینٹی اٹ از یہ اس کے بارے میں ایمبیگوئٹی تھی, جو کہ بعد میں ہسٹوپیتھ کے اندر ہمیں. کیس نمبر 6, یہ پیشنٹ جو ہے یہ بھی آن کال پہ آیا تھا, اور اس کی بہت ہی عجیب و غریب سی پریزنٹیشن تھی. اس کی پریزنٹیشن تھی کہ اس کو ٹراما ہوا ہے, بعد میں اس کا الٹراساؤنڈ کیا تھا, فاسٹ الٹراساؤنڈ جو کہ اس میں ہوا تھا, اور سی ٹی بھی ہوا تھا اس کا انفیکٹ. مگر وہ سی ٹی میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ وہ بہت ایکسٹینسو چیزیں ہو جائیں گی, اور اس کا جو مین چیز ایونچولی ہم نے کرنی تھی وہ ایم آر ہی تھا, تو سیم ڈے ہی اس کا پھر ایم آر ہو گیا تھا. تو پیشنٹ آیا تھا پریزنٹڈ ود ٹراما, اور لیفٹ سائڈڈ انفیکٹ ٹراما تھا اس کو. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سب کیپسولر اسپلینک کلیکشن ہے لارج. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو کلیکشن ہے بالکل ہے, مگر اس کے ساتھ ایک پینکریاٹک ٹیل کے اوپر ٹیومر بھی پڑا ہوا ہے, جو کہ انسینویٹ کر رہا ہے اسپلین کے اندر. اور اس ٹیومر کے اندر آپ دیکھیں گے ملٹیپل, اگر آپ اس کو دیکھیں مختلف یعنی سیکوینسز کے اوپر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ویریبل کنٹینٹس ہیں, کچھ جو ہیں وہ ہیمریجک بھی لگ رہے ہیں, کچھ اس کے بعد اور کچھ جو ہے نیکروٹک کمپوننٹس بھی ہیں. اور یہ ٹیومر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ تھوڑی سی کلیکشن یہاں پہ ہے, تو یہ انفیکٹ ٹیومر اٹ سیلف بھی جو ہے وہ بلیڈ ہوا, اور اس کے اندر بھی کنیکشن بن رہا ہے کلیکشن کا اس کے ساتھ, اور ایک پیرسپلینک کلیکشن بھی ہے. تو کیونکہ پیشنٹ کی پریزنٹیشن انیشیلی پینکریاٹک ٹیومر کی نہیں تھی, تو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ کوئی سلو گروئنگ ٹیومر ہے, جو کہ ابھی تک کیونکہ اس کی پینکریاٹک ڈکٹ بھی ڈائلیٹڈ نہیں ہے,
اور اس کو کوئی ایڈیم جانڈس وغیرہ یا obstructive وہ بھی نہیں, obstructive سمٹمس بھی کوئی نہیں ہوئے. تو اس طرح کے ٹیومر جو ہیں وہ سائلنٹلی گرو کرتے رہتے ہیں اور وہ اوور دا ٹائم پریزنٹ کرتے ہیں جب بہت ہیوج ہوتے ہیں اور بہت بڑے ہوتے ہیں. تو ٹراما کی وجہ سے اس کی پریزنٹیشن ہوئی. ٹیومر اس کا پینکریاس میں تقریباً آئیڈینٹیفائی ہوا, جو کہ اٹ سیلف بلیڈنگ, اور اس کے ساتھ پیرسپلینک ہیماٹوما نکلا کیونکہ اس کو بلنٹ ٹراما ہوا تھا. تو اس کی بعد میں وہی ہم اس میں ہم کرتے ہیں کہ اس کی ای ویس وغیرہ, اور ساتھ میں اس کا پھر جو ٹیشو ڈائگنوسس نکلا وہ اسپین کا نکلا. اسپین جو ہوتے ہیں وہ سولڈ پیپلری ایپیتھیلیل نیوپلازم ہوتے ہیں, اور وہ ویریبل اس میں اندر کنٹینٹس ہوتے ہیں, فیمیل کے اندر ہوتے ہیں. یہ پیشنٹ بھی فیمیل تھا, اور یہ ینگ ٹو مڈل ایج فیمیلس اس میں پریزنٹ کرتے ہیں, اور کئی دفعہ یہ انسیڈنٹل ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح یہ کیس تھا. تو کیونکہ یہ جو ٹیومر تھا وہ اسپلین کے ساتھ بالکل وہ ہو چکا ہوا تھا, تقریباً انسیپریبل تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اسپلینک ہیماٹوما بھی تھا. تو اس کی سرجری ہوئی, اور بعد میں اس کی اسپلینیکٹمی اور ٹیل اور اس کی جو باڈی تھی وہ اس کی پینکیٹیکٹمی, پارشل پینکیٹیکٹمی بھی ہو گئی. تو اس کے بعد میں یہ سر عام طور پہ یہ بینائن ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں کہ یہ ملیگننٹ ہو, اور ریکرنس ریٹ ویریبل ہوتا ہے مگر عام طور پہ نہیں ہوتا زیادہ تر. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کچھ آپ کو اور چیز نظر آئیں گی. یہ اومینٹم کے اندر کیونکہ اومینٹل انجری بھی ہوئی تو کچھ چھوٹی سی کلیکشنز وہاں پہ بھی ہیں. یہ ساری ہائپر انٹینس ہیں. تو یہ یعنی کہ آپ T1 دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ہائپر انٹینس چیزیں ملیں گی ساری. تو یہ یعنی کہ ویریبل پریزنٹیشنس, اور یعنی کہ پیشنٹ کی پریزنٹیشن کچھ ہے اور آپ کو اس میں کچھ ملا, تو یہ اس کی ٹپیکل ایگزامینیشن, ٹپیکل ایک اس کی وہ ہے ایگزامپل ہے کہ یعنی کہ پیشنٹ کا صرف آپ نے جو پریزنٹنگ کمپلین ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے اس کو پوری اوور آل اس کو پیشنٹ کو آپ نے اس کی امیجنگ میں جب دیکھنی ہے تو تھورلی اس کو چیک کرنا ہے. جی یہ کیس بھی ایک ایمرجنسی کے اندر پریزنٹ ہوا, اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفیوژنز ہیں, ایٹلیکٹیسس ہے, اور اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے, میس ٹائپ چیز بنا ہوا ہے. مگر اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, اگر آپ نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے تو آپ کو لگے گا یہ پیٹرن جو ہے بڑا ویل نون ہے. یہ پیٹرن ریٹیکولر پیٹرن ہے, گیس ہے, اس کے اندر موٹلڈ اپیئرنس ہے. تو یا تو یہ فوڈ ریزیڈیو کا ہوتا ہے یا پھر فیکل میٹر کا ہوتا ہے عام طور پہ. تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی چیز ہے جو کہ کولن یا اسٹمک کے ریلیٹڈ ہے, یا فوڈ ہے, یا ڈیبری ہے, کچھ اس طرح سے کوئی چیز ہے. تو آپ اس کو کلیئرلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک بہت ہی کمیونیکیشن نظر آ رہی ہے اسٹمک کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ ایک میس ہے, اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈسینڈنگ کولم کا پارٹ ہے یا اسپلینک فریکچر, اور یہ انسیپریبل ہے اس کے ساتھ. تو انفیکٹ اس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کا بہت ہی کوئی نگلیکٹڈ پیشنٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ ایلڈرلی ہے. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا تھا کہ اسکین میں بھی آپ ضرور دیکھیں. تو ایلڈرلی پیشنٹ, اس کے بعد اس کی ہپ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے. تو کیئر ہوم میں بعض اوقات انفارچونیٹلی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کی کمپلینٹ چل رہی ہوتی ہیں سائلنٹ آف اینڈ آن یا ماسک ہو جاتی ہیں, تو پریزنٹیشن تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح اس پیشنٹ کی بھی انفارچونیٹلی بٹ ڈیلیڈ پریزنٹیشن یو کین سے. تو یہ ایک اسپلینک فلیکشر ملیگنینسی ہے جس کا فسچولا بن چکا ہوا ہے انفارچونیٹلی اسٹمک کے ساتھ. So this is a cologastric fistula secondary to a aggressive neoplasm in the splenic fracture going down to the proximal descending colon. اس کے اندر آپ امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ بھی بتانی ہے کہ پروگزیملی کولونک obstruction ہے, اس کی اسمال بال obstruction ہے. تو اس کے اندر آپ کو فوری طور پہ سرجن کو الرٹ کرنا ہے کہ کیونکہ اس کی obstruction ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے امپورٹنٹلی. تو ٹیومر اٹ سیلف بھی ہے, مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں یہ آپ نے obstruction وہ بھی آپ نے اس کو ایڈریس کرنی ہے. تو عام طور پہ اس میں ہم بائی پاس کر دیتے ہیں, فوری طور پہ اسٹوما بنا دیتے ہیں, مگر یہ کیس تھوڑا سا زیادہ ٹکی تھا کیونکہ اس کے اندر اسٹمک اٹ سیلف جو ہے انوالو ہے. تو اس کے بعد اس کے اندر
جو ہے ساتھ میں فسٹولا بھی بنا ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ وہ کر دیں گے, اس کے اندر اگر آپ بائی پاس کر دیں یا پھر اسٹوما بنا دیں, جاسٹمی وغیرہ کر دیں, تو وہ اس طرح سے تو فوڈ پیسج جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بعد پھر بھی اس کا مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا. تو یہ بہت ایک ٹرکی کیس تھا. تو انفارچونیٹلی پیشنٹ جو ہے اس کی زیادہ ہم مزید کچھ کر نہیں سکے اس کے بارے میں, اور اس کی جو پوری فائلٹی انڈیکس اور ساتھ میں پرفارمنس اسٹیٹس وغیرہ یہ بھی کچھ ایسا اتنا اچھا نہیں تھا. تو مقصد آپ کو یہ کہنے کا ہے کہ صرف امیجنگ کے اوپر ڈائگنوسس دینا اور وہ بتانا از ناٹ انف. آپ نے اس کو پورا پیشنٹ کی ہولسٹک نیڈس اور سارا کچھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ کیونکہ ایک سسٹم ایسا ہے, کیونکہ میں نے بھی کیا ہوا ہے, تو پیشنٹس کا وہ بلک اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس رپورٹنگ کا اور والیوم آف اسٹڈیز جو آپ نے ریڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے, مگر ایک سسٹم کیونکہ بنا ہوا ہے تو اس میں آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو میرا ایمفسس یہی ہوگا کہ آپ اپنے لیول پہ جتنا ہو سکے تو پیشنٹ کو جو ہے اس کا آگے سے اس کے آؤٹ کم جو ہیں وہ بھی دیکھیں, ڈسکس کریں. تو یہ یعنی کہ ایک ملیگنینسی تھی جو کہ میٹاسٹائز کر گئی ان فارم آف ڈائریکٹ انویژن, اور جس کی وجہ سے فسٹولا بن گیا. اس کے بعد ہم کیس نمبر 8 پہ چلتے ہیں. کیس نمبر 8 ایک ایلڈرلی پیشنٹ جو کہ اس کے بڑے ویگ سے ابڈومینل پین تھے, سمٹمس عجیب و غریب سے تھے, کوئی بہت زیادہ کسی جگہ فٹ نہیں ہو رہے تھے. اس کا ہم نے سی ٹی اسکین کیا اور اس کے بعد اس کے اندر ہمیں کچھ اسمال باؤل کے اندر کچھ چیزیں نظر آئیں جو کہ میرا خیال آپ نے میجورٹی آف یو پیپل مسٹ ہیو سپورٹڈ. رائٹ سائڈ کے اندر ایلیم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سینٹرک تھکننگ ہے تھوڑی سی, کیونکہ اس کی جو ہے ٹپیکل اپیرنس ہے کہ انورزمل فوکل ڈائلیٹیشن ہے. تو ایونچولی ہمارا سب سے زیادہ جو نمبر 1 پہ آتا ہے وہ لمفوما ہی آتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسمال باؤل لمفوما نہیں دیکھا عام طور پہ, یا مگر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو سیٹسفیکشن آف سرچ امپورٹنٹ ہے, کہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ آپ اس کو مزید دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو کیونکہ ہم یہ پھر ہمارے پاس ایم ڈی ٹی میں آیا تو اس کے اندر ہم نے اس کو مزید دیکھا, تو ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ بھائی ادھر ایک اور لیجن بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس میں ٹیک ہوم پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے لازمی طور پہ آپ نے پوری چیز دیکھنی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی باؤل کر رہے ہیں, ٹریس کر رہے ہیں, تو آپ باؤل کو پورا باؤل کو ٹریس کریں, دیکھیں کہ مزید اس میں کوئی چیزیں اور تو نہیں ہیں. اس کے بعد امپورٹنٹ میکنزم وائی دیر از انورزمل ڈائلیٹیشن, بیکاز اس کے اندر مینٹرک پلیکسس ہوتا ہے جس کی انفلٹریشن ہو جاتی ہے, تو وہ باؤل کو جو ہے وہ کنٹریکٹ رکھتا ہے. جب وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے تو باؤل جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کے بعد اس کی ڈائلیٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہ فوکل ایریاز ہیں. اس کی بہت زیادہ ایسوسیشن ہے سیلکس برو کے ساتھ, مگر یہ پیشنٹ تھوڑی سی ایلڈرلی تھی, وہ پریزنٹیشن تھوڑی ارلی ہوتی ہے, ینگ ایج میں ہوتی ہے. تو اس کی آخری ٹائم تک یہ تھا کہ اس کی امیجنگ پکچر جو ہے وہ لمفوما والی تھی. تو سرجن سے کیونکہ اس کی بایوپسی کرنے کے لیے زیادہ تر یہی تھا کہ اس کو اوپن بایوپسی کی جائے گی, لیپروٹمی کی جائے گی. تو یہ سرجن کی ریفر ہم نے کر دی تھی کہ اس کی بایوپسی کر کے اس کا ڈائگنوسس بنایا جائے تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر سکیں. تو ٹیچنگ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو ایک پکچر دکھائی جائے جس کے اندر لمفوما کی پکچر دکھائی جائے. لمفوما از اے ویری ویئرڈ پریزنٹیشن, یہ کسی بھی طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے سیٹسفیکشن آف سرچ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ آپ مزید دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اسکین جب بھی دیکھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ چیز نہیں مل جائے گی, مگر آپ کو اگر آپ ایک چیز آپ نے دیکھ لی ہے تو اس کے پرٹیننٹ پازیٹیو پرٹیننٹ نیگیٹو فائنڈنگز آپ نے ضرور ڈاکومنٹ کرنی ہے اور دیکھنی ہے ایٹ لیسٹ. اس کے بعد کیس نمبر 9 پہ آ جائیں گے ہم. کیس نمبر 9 بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ٹائپ کا کیس ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو بھی ریزیڈنٹ ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, یا جو کوئی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تو ایکٹیولی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے ہرنیاز مختلف ٹائپ آف دیکھے ہوں گے, پریزنٹیشن دیکھی ہوں گی.
تو اس کے اندر ہرنیا ہے جو کہ بڑا ہی آف لیٹرل ٹائپ کا ہے, ایکسینٹرک ہے, اور یہ ٹپیکل امبلائکل نہیں ہے, یہ پیرامبلائکل بھی نہیں ہے, اور یہ نیچے اس کے ہرنیاز اور پڑے ہیں جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, مگر یہ ہرنیا ٹپیکل ہے اسپیجیلین ہرنیا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فورامین ٹرانسورسیریم ٹرانسورس فیشیا جو ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے مسلس کی لیئر کے درمیان, اور یہ اگر آپ ایک لائن ڈرا کریں یہ آئلی کریسٹ کے, تو اس کے یہ 1 to 5 سینٹی میٹرز ود ان اس کرینیلی اور انٹیریورلی اس کے لائی کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا کینک ہے جس کی وجہ سے یہ اسمال باؤل ہے جو کہ ابسٹرکٹ کر گئی ہے. یہ چیز بڑی اوبویس ہے, آپ یعنی کہ ہرنیا ہے, آبسٹرکشن ہے. تو مگر امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو اس میں یہ بتانی ہے کہ جب بھی آپ اسمال باؤل ابسٹرکشن رپورٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا چیزیں پرٹیننٹ, نیگیٹو پرٹیننٹ اور پازیٹیو آپ نے ایڈ ضرور کرنی ہے. تو سائز ایک ہوتا ہے جو کہ کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے وہ مائلڈ ماڈریٹ اور اس طرح سے ہوتا تھا جو کہ اب اس طرح سے ہم رپورٹ نہیں کرتے. اس میں اب آپ دو چیزیں آپ کرتے ہیں, ہائی گریڈ لو گریڈ, کچھ انٹرمیڈیٹ گریڈ بھی کہتے ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں تو یہ ہائی گریڈ obstruction ہے. تو اب اس میں آپ امیجیٹلی آپ پروگزیمل چیک کریں تو اس کے اندر کچھ کنجیشن ہو رہی ہے, ایڈیما ہو رہا ہے, اور تھوڑا سا آپ دیکھیں تو میزنٹری تھوڑی سی ہیزی ہے. اب آپ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے کہ یہ ہرنیا کا سیک, اس کا سائز کلوزڈ ہے, باؤل ہے کہ یا پھر یہ جسٹ لائک اے سنگل آئسولیٹڈ ٹوسٹ جس طرح اس کے اندر لگ رہا ہے. اور تیسرا یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اسکیمیا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اس کا فیکٹر ہوتا ہے, کیونکہ ان پیشنٹس کو ارجنٹلی سرجری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو عام طور پہ ہمارے وہاں پہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر اسکیمیا یا امپینڈنگ پرفوریشن اور اس طرح کی کوئی سائنس نہ ہو تو ان کو ہم ٹرائل دیتے ہیں ایک واٹر سولوبل آئیڈینیٹڈ کانٹراسٹ کا عام طور پہ. انفیکٹ وہ اس کے لیے آتھورائز تو نہیں ہے پرائمریلی, مگر اس کا دو فائدے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کا لیول آف obstruction جو ہے وہ خیر ہمیں سی ٹی پہ پتہ لگ جاتا ہے, مگر کچھ کیسز کے اندر وہ اگر انٹرمیٹنٹ ہوتی ہے obstruction ہوتی ہے تو وہ ریلیو ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو سرجن جو ہے وہ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ریڈ فلیگ سائنس ہیں جو کہ اسکیمیا اور امپینڈنگ پرفوریشن, اس کا ڈائلیٹیشن بہت زیادہ ہو, یا نیموٹوسس اور اس طرح کی چیزیں ہو, یا کلوز باؤل لوپ obstruction ہو, اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ ڈائریکٹلی سرجری کی طرف جاتے ہیں. ادروائز وہ اس کو کنزرویٹیولی ایک ٹرائل دیتے ہیں جو کہ گیسٹروگرافی تو نہیں ہوتی, وہ انفیکٹ وہ واٹر سولوبل ہوتا ہے کانٹراسٹ آئیڈینیٹڈ, اس کے تھرو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ پیسج ہو رہا ہے لارج باؤل کے اندر کے ود ان 6 hours کے نہیں, ادروائز وہ اس کو پھر ڈیفینیٹلی سرجری کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے اندر امپورٹنٹ ایک چیز ایک اور بھی ہے کیونکہ جب پیشنٹ کی سرجری ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہرنیاز بھی ہیں نیچے, انگوائن ہرنیاز ہیں جو کہ عام طور پہ ڈائریکٹ لگ رہے ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکروٹم کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو انگوائنوسپورل ہرنیا اس کو یہاں پہ بھی ہے. تو کئی دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باؤل اگر جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, کئی دفعہ فیٹ ہوتی ہے جو کہ اٹ سیلف ٹوسٹ کر جاتی ہے. تو فیٹ اگر کنٹینٹ میں ہے ہرنیا کی تو وہ بھی کر سکتی ہے, یعنی کہ وہ بھی ٹوسٹ ہو کے اسی طرح پریزنٹ کر سکتی ہے. تو اس کے اندر بھی سرجری ویسے ہی ریکوائرڈ ہے جیسے اگر کوئی باؤل obstruction ہو رہی ہے تو اس کے اندر. تو اس طرح کے کیسز کے اندر آپ نے لازمی طور پہ ہرنیا جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں وہ بھی آپ نے ڈاکومنٹ کرنے ہیں, تاکہ پیشنٹ جب ایک دفعہ سرجن کے پاس جا رہا ہے تو اس کے باقی ریپیئر بھی اس ٹائم پہ ہو جائے. تو ادروائز یہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہاں پہ ہرنیا ہو گیا تو آپ کا یہ کہ امپلیکیشن آ جاتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم رپورٹ نہیں کیا تھا تو ہم نے اس کو نہیں دیکھا, یا کیونکہ یہ چیزیں بڑے آرام سے اوور لک ہو جاتی ہیں. تو آپ کو بڑا امپورٹنٹ جو ہے چیک لسٹ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو مس کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ سے دیکھیں کہ سائٹ آف ہرنیا کی طرح, اس کے بعد اس کے نیگیٹو ریڈ فلیگ سائنس, پازیٹیو فائنڈ اور مختلف ہرنیل سیکس اگر ہیں تو وہ بھی آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنے ہیں. لاسٹ کیس جو کہ میں جس دن آ رہا تھا اس دن ہی رپورٹ ہوا, تو یہ ایک بہت ہی یعنی کہ صبح یعنی کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم فوراً ہی کیس یہ پریزنٹ ہو گیا ان پیشنٹ. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی آف لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے اندر نیوموپیرٹونیم ہے, اس کے اندر
پیوریفیشن ہے، ساتھ میں کنسولیڈیشن ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو سب کیپسولر سبفرینک کلیکشنز بھی ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر جو ہے بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، تو ایئر آئی کہاں سے ہے؟ تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہولو وسکس پرفوریشن ہے، جو کہ امپورٹنٹلی عام طور پہ دیکھنی ہوتی ہے. اور آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کولن پرفریٹ کر سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ گال بلیڈر پرفریٹ کر کے فسٹولا بنا دے، یا پھر گیسٹرک اینٹرم، یا پھر ڈیوڈنل پرفوریشن. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں بہت کلیئرلی تو ڈیوڈنل بلب کے جسٹ ڈسٹل ٹو دیٹ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنیکشن بن رہا ہے. تو یہ ڈیوڈنل پرفوریشن، اس کو السر ہے پیشنٹ کو لانگ اسٹینڈنگ، جس کی وجہ سے وہ پرفوریشن کر گئی، اور یہ ایئر جو ہے اس کی جا رہی ہے اندر لیور کے، اور اس کے فیلسیفام اور لیگامنٹس ایئر جو ہے کہ ایک ویری ٹپیکل سائنس ہے جانے کی ایئر. مجھے تھوڑے سے ٹائنی لوکیولس ایئر کے ملے تھے پیریفری میں بھی، نوٹ ان سینس کہ وہ اس کے اندر ہوں، پورٹل وینس کے اندر ہوں، مگر مجھے لگ رہے تھے کہ کوئی ٹائنی ایئرس پاکٹس ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ جیسے بائل کے اندر، بائل ڈکٹس کے اندر ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ گال بلیڈر کی بھی سیکنڈری انفلمیشن لگ رہی تھی، اور اس ایریا کے اوپر جہاں پہ ڈیوڈینم بالکل گال بلیڈر کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ اس کا لگ رہا تھا جیسے اڈہیرنٹ ہے، یا پھر اس کا کوئی سیپریٹلی آپ اس کو ویژلائز نہیں کر سکتے. تو شام کے ٹائم پہ سرجن نے کال کی اس کے لیے کہ اس کا آؤٹ کمس کے لیے، تو اس کے مطابق یہ ڈیوڈنل پرفوریشن تھی، اور اس میں ہو سکتا تھا پوٹینشلی کہ یہ کولو یعنی کہ گال بلیڈر کا فسٹولا ڈیوڈنم کے ساتھ ہی بن چکا ہو. تو اس میں نے جو ڈیفرینشیل دیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ڈیوڈنل پرفوریشن ہے with possible fistula to the biliary to the biliary system اور اسپیشلی ٹو دا گال بلیڈر. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ گال بلیڈر پرفوریٹ کر کے اس میں اسٹونز ہوں جو کہ ریڈیو پیک نہ ہو، ریڈیوسنٹ ہوں، اور وہ چلے گئے ہوں ایلیم کے اندر ڈیوڈینم کے تھرو، اور مگر اس میں اسمال بال obstruction نہیں تھی. تیسری چیز ہوتی ہے کہ مووڈ سنڈروم ہوتا ہے جو کہ ڈیوڈینل پر obstruction ہوتی ہے، مگر اس کی بھی یہ ٹیپیکل پریزنٹیشن نہیں تھی. تو اس طرح سے ہے کہ ریڈیولوجی یہ تقریباً سارے کیسز ہو گئے. بڑا ہی کوئک ریویو، اس میں کچھ چیزیں مس بھی ہوئی ہوں گی جو کہ آپ کو لگ رہی ہوں گی، مگر میں نے اس کا بہت کوشش کی کہ اس کا بہت ہی کور جو ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں. مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ایکسپوجر دینا کہ ریڈیولوجی کی پریکٹس جو ہے وہ ایک یعنی کہ کس طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسٹیٹ آف آرٹ ہے، مگر یہ کہ آپ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور آپ کا رول مور ایز اے کلینکل ریڈیولوجسٹ ہے ڈائگنوسٹک کے بجائے. اگر آپ اپنے رول کو مور کلینکل کر لیں گے اور اپنے کولیگس کے ساتھ انٹریکشن کریں تو وہ آپ چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح ریویو کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی پیشنٹس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو اب ہم تھوڑے سے کوشچنس کی طرف چلیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو مزید پریزنٹیشنز بھی بنا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، اگر آپ کا یعنی کہ فیڈ بیک پہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اگر اچھی لگیں تو ہم اس کو 3 مہینے بعد یا کچھ 6 مہینے بعد اس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں. تو مزید آپ کو کیس بیسڈ ریویو جو میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں اور جو ایم ڈی ٹیز کے آؤٹ کمس ہیں، تو اس کے بالکل اسی طریقے سے اس کو ہم مزید بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے ہیلپ لینا چاہیں کہ سیزر پاتھ وے کے بارے میں، اور اس کے بعد جاب پلیسمنٹس وغیرہ اس طرح سے، تو اس کے بارے میں آپ کو ان کے آئیڈیا دے سکتا ہوں، کیونکہ آئی ہیو وینٹ تھرو آل دس پروسیس ان لاسٹ 3-4 ایئرس. تو بیک ٹو امین بھائی. اچھا سوری، اس میں جو ہے نا اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی، ایک سیکنڈ چیک کر لینا اصل میں. ہاں اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا ہمارے لیے وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ پریکٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ اس انوائرمنٹ میں، ان کی جو فیڈ بیک ہے نا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ چیز یہاں کے ریزیڈنٹس کافی لیک کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ڈاکٹر کاشف سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے، اور ہم ان کو بار بار مطلب کوشش کریں گے کہ جب بھی یہ پاکستان آئیں یا ایون کہ یو کے سے بھی کوئی ٹائم ہمارے لیے اسپیئر کریں، اور ہم ان کو جیسے ان کے مہینے بعد 2 مہینے بعد جیسے پریکٹیکلی کوئی ٹائم اویلیبل ہوتا ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس کوئی اچھے کیسز ساتھ ساتھ جمع ہوں گے، تو ہم پھر انشاءاللہ اسی طرح آن لائن سیشن ایک کیا کریں گے، اور اس میں نا یہ اپنے پریکٹیکل کیسز جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکس. تو بہت شکریہ. اور
ہاں یہ بالکل آپ لوگ جو آپ کے ہیں نا وہ گروپ آپ کے پاس ہے نا واٹس ایپ گروپ, آپ لوگ اپنے سارے کے سارے جو سجیشنز ہیں اس میں سینڈ کریں, وہ اس میں ہم ڈاکٹر کاشف کو بھی ایڈ کریں گے, اور پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ وہاں سے وہ بھی ہمیں مطلب فیڈ بیک جو ہے وہ دے دیا کریں گے یا اس کے آنسرز کر دیا کریں گے. تو اس میں اور پھر ہم اگلے سیشنز کو اس حساب سے ریڈائریکٹ کرتے جائیں گے. تو آپ لوگ اس پہ بھی ضرور اپنے کمنٹس دیں, اور پھر انشاءاللہ یہ کیسز اویلیبل ہیں کل تک, آپ ان کو دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ تاکہ جو ہے نا آپ لوگ ان کو ریویو کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم سیشن کمپلیٹ کلوز کرتے ہیں, اور بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایک منٹ, یہ کوئی ٹیکنیک کا پوچھ رہے ہیں کس کیس کے بارے میں؟ وہ ٹرائیفیزک ایم آر آئی تھا شاید. ٹرائیفیزک ایم آر آئی, اس کا کون سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر کچھ بھی یعنی کہ پری سیٹ ہوتا ہے, ہم نے ایکچولی خود سے کچھ نہیں کرنا ہوتا, تو اس کے صرف بس پریمووسٹ وہ کنٹراسٹ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے کیڈولینیم کی بجائے, اور اس میں 20 منٹس ڈیلیٹ جو ہے وہ ہم نے امیجنگ کرنی ہوتی ہے. تو باقی اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اگر ہم نیکسٹ ٹائم کریں تو آپ کو میں مزید لیور کے کیسز دکھا سکتا ہوں, تو مختلف فلائرائڈ کیٹیگریز کے, اور اس کے بعد جو کہ دوسرے کیسز جو کہ کینسر نہیں ہے, میٹس ہیں, اس کا اور پریزنٹیشنز, تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ میں زیادہ کیسز لا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں, تو میں ٹرائی کروں گا کہ اس کو. اچھا, دوسرے پرائمووسٹ کا یہ ہے کہ پرائمووسٹ ابھی پاکستان میں اویلیبل ہوئی ہے, اور ابھی پچھلے دنوں ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ آئے ہوئے تھے میرے پاس, تو اس میں انہوں نے ابھی تک بتایا تھا کہ ٹوٹل جو ہے نا جو ٹوٹل ابھی تک پاکستان میں کوئی 60 سے 70 کیسز آف امیج ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کے بھی ہمیں ذرا امیجز بھی سینڈ کریں, اور اگلی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ لیور اسپیسیفک جو ہے ایک سیشن رکھیں, کیونکہ اب پرائمووسٹ بھی چونکہ اویلیبل ہو گیا ہے, اور جو دوسرا گیٹ تو پہلے ہی تھا ہمارے پاس, تو ان کے درمیان میں جو ڈفرینسز ہے اور جو کس میں کون سا کرنا ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ تقریباً 25,000 کا کنٹراسٹ ہے پرائمووسٹ, تو ہمیں اس کی انڈیکیشنز کا بھی آئیڈیا ہو کہ ہم نے ان کو یوز کس میں کرنا ہے, کہ ہم سارے پیشنٹس میں تو اس کو یوز یا افورڈ نہیں کر سکتے. اور ایک کویشچن تھا کہ بلینڈ تھرومبس از آپریبل اور ٹیومر تھرومبس از ان آپریبل. جی, بلینڈ تھرومبس ایکچولی وہ ہائپر کوگولیبل اسٹیٹ ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, وہ مگر عام طور پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, مگر پہلے آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ بلینڈ تھرومبس ہے کہ ٹیومر تھرومبس ہے. تو جس طرح کا جو کیس میں نے آپ کو دکھایا اس کے اندر ٹیومر تھرومبس ہے, اس میں وجوہات اس کی جو تھیں وہ دو تھیں امپورٹنٹ. ایک یہ تھی کہ اس کا جو پورٹل وین کا جو سگنل تھا وہ بالکل فالو کر رہا تھا HCC کو, اس کے یعنی کہ اس کی انہینسمنٹ, اس کے بعد اس کا واش آؤٹ. اور دوسری یہ چیز تھی کہ آپ کی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کی ڈسٹینشن آ رہی تھی پورٹل وین برانچ کی رائٹ سائڈ والی. اور تیسرا یہ کہ وہ ڈیفیوژن کے اوپر اس کا سگنل تھوڑا سا ڈیفیوژن یعنی کہ ہائی ڈیفیوژن ویلیوز میں اس کا سگنل ہائی ہوگا, اور تھوڑی سی ریسٹرکشن بھی آپ کو نظر آئے گی اس کی. تو اٹ مینس کہ وہاں پہ کینسر سیلس موجود ہیں. تو جب ٹیومر تھرومبس ہوتا ہے تو دیٹ از ناٹ آپریبل, تو انفارچونیٹلی. مگر بلینڈ تھرومبس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ وہ ہائپوکوگولیبل اسٹیج میں ہوتا ہے, تو اس کے اور اگر ٹیومر آپ اسٹیبلش ایک دفعہ کر لیں تو وہ اس کے اندر پھر وہ آپشنس لیے جا سکتے ہیں. مقصد میرا کہنے کا یہی تھا کہ یہ ایک بہت کمپلیکس سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ MDT میں ڈسکس کرتے ہیں, وہاں پہ ہیپاٹالوجسٹ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ سرجن ہوتے ہیں, ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں, تو وہ سارا کچھ اس کی کیس ہسٹری اور پریویس سارا کچھ ریکارڈ وغیرہ دیکھ کے ہی اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یعنی کہ مزید اگر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آخری 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, تو اس میں ہم صرف ایک کوشچن جو آخری ہے وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک سینٹینس میں یا ایک جملے میں یہ بتائیں کہ پرائمووسٹ کو گیٹ سے کس طرح کیا ایڈوانٹیج ہے پرائمری, کہ ہر پیشنٹ میں یوز کرنا چاہیے یا کسی اسپیسیفک پیشنٹ گروپ کے لیے ہے؟ ہماری طرف زیادہ تر عام طور پہ ہم ہر پیشنٹ کو کر لیتے ہیں, مگر نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ پری آپریٹیولی آپ کو چاہیے ہوتا ہے, دوسری بات یہ کہ پوسٹ آپریٹیو جتنے بھی آپریٹیو کیسز ہیں اس کے اندر آپ کو لازمی چاہیے. دوسری یہ کہ جو چیلنجنگ لیجنز ہوتے ہیں جس کے اندر آ جاتے ہیں FNH اور انفلیمیٹری ایڈینوماز, تو ان کے لیے ہم کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ جو میٹس وغیرہ ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہائپو انڈینس آتے ہیں اس کے اندر. اور چوتھی چیز ہوتی ہے مگر وہ ڈائنامک ہم کرتے ہیں جس کے اندر اپنے کو لیک وغیرہ کچھ اس طرح سے دیکھنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم اس کو مزید کر سکتے ہیں بلی لیک کے اندر اسٹیبلش کرنے کے لیے. مگر وہ بہت زیادہ
پرائمرلی ہم نہیں کرتے، مگر وہ اس کی بھی Equivocal cases کے equivocal cases کے اندر ہم کر سکتے ہیں. تو مگر اب یہ رول یہ ہے کہ عام طور پہ وہاں پہ ہم تقریباً 90% آف کیسز میں پیوموس اسٹیل یوز کرتے ہیں انٹل انلیس کہ ہمیں پتہ ہی ہے ریمینجیوم ہے، اس کو جسٹ جو ہے نا وہ گیلینیم دے کے اس کو بس ایک دفعہ ڈاکومنٹ کر دیں. تو اس طرح سے ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی وہاں پہ یو کے سسٹم میں چونکہ پیشنٹ کے اوپر کاسٹ اتنی نہیں آ رہی ہوتی اور وہ بیئرڈ بائی NIH یا وہ NHS ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ پیشنٹ نے آؤٹ آف پاکٹ پے کرنا ہے تو آپ کو 27,000 یا 26,000 جو صرف اس کی کاسٹ ہے، پلس تقریباً 25,000 جو ہے آپ کی اس کی کاسٹ ہے. تو وہ اس صورت میں پھر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی جسٹیفیکیشن زیادہ چاہیے ہوگی. لیکن بہرحال ہم نیکسٹ سیشن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں لیور کا رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہیں گے. اور بہت شکریہ اور تھینکس ڈاکٹر کاشف، بہت شکریہ آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا ہمارے لیے. جزاک اللہ.